बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन इकराम, आप सुन रहे हैं उर्दू कहानी बांगड़ू, जिसके मुसन्निफ़ हैं M.A. राहत, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 38 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। इस वक्त तुम्हें बताना मुनासिब नहीं है, बराहे करम सफ्तर भाई को बुला दो। अच्छा, इंतज़ार करें आप, साइमा ने कहा, और चंद लम्हात के बाद सफ्तर की आवाज़ सुनाई दी। क्या बात है आलम पना? सफ्तर भाई, सूरत हाल अचानक बिगड़ गई है। क्या हो गया? सफ्तर ने पूछा, और आलम पना उसे तफसील बताने लगे। चंद लम्हात खामोश रहने के बाद सफ्तर बोला, ठीक है, मैं दफ्तर पहुंच रहा हूं, सारे इंतजामात करके आऊँगा। आपको बेफिक्र रहना चाहिए। क्या वाकई सफ्तर भाई? हाँ भाई, जब ये जिम्मेदारी कबूल कर ली है तो फिर सब कुछ करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आलम पनाह ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। 1 घंटे के बाद सफ्तर पहुँच गया था। उसके हाथ में एक ब्रीफ केस दबा हुआ था। उसने ब्रीफ केस आलम पनाह के सामने रख दिया और मुस्कुराती हुई निगाहों से उन्हें देखा। इसमें क्या है? आलम पनाह ने पूछा। 5 लाख रुपए। क्या? शैकी हैरत से बोला। मगर आप ये कहाँ से लाए सफ्तर भाई? उसने हैरत से कहा। फजूल बातों से परहेज करो और गौर से मेरी तजवीज़ सुनो। पुराने गेस्ट हाउस का पता मालूम है तुम्हें? मैंने एक प्रोग्राम तरतीब दिया है। सफ्तर उन्हें तफसील बताने लगा। सेठ कांजीवाला को अंदाज़ा नहीं था कि वो कितनी देर बेहोश रहे। बहरहाल होश आया तो वो एक खूबसूरत कमरे में मसहरी पर दराज थे। कुछ देर तो उनके चेहरे पर गर्द सी छाई रही और फिर वाक़यात याद आने पर वो उछल पड़े। उनकी आंखों में खौफ के आसार थे। दूसरे लम्हे वो मसहरी से नीचे उतर आए। फर्श पर नरम और मोटा कालीन बिछा हुआ था। दीवारों पर खूबसूरत तस्वीर आवेज़ां थीं। छत पर फानूस लटका हुआ था, लेकिन वो इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करके दरवाजे की तरफ लपके, और उनका अंदाज़ा दुरुस्त ही था। दरवाज़ा बाहर से बंद था। दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगे और चंद लम्हात के बाद दरवाज़ा खुल गया। एक अजीबो गरीब शक्ल ने अंदर झांका। सेठ कांजीवाला एकदम पीछे हट गए। उन्हें ऐसी किसी शक्ल की तवक्को नहीं थी। वो जनाना लिबास में मलबूस था, अजीब भोंडी सी शक्ल का मर्द। सेठ कांजीवाला को देखकर उसने उंगलियां मरोड़ी। हाय, मैं मर जाऊं छनाल, कैसी सज रही है। उसकी आवाज़ उभरी। मुखातिब सेठ कांजीवाला ही थे। कौन हो तुम? वो बौखलाई हुई आवाज़ में बोले। शहजादी कहते हैं बंदी को। वैसे तुम्हारा नाम भी हमें मालूम है। वो लचकता हुआ अंदर घुस आया। सेठ कांजीवाला का सांस फूलने लगा था। उस अजीबो गरीब मखलूक के मिलने की तवक्को नहीं थी उन्हें, और फिर हालात को याद करके बुरी तरह नर्वस हुए जा रहे थे। ये कौन सी जगह है और इस हिजड़े की यहाँ मौजूदगी क्या मायने रखती है? आओ, मुंह हाथ धो लो, कुछ खा पी लो, भूखी होगी, आ जाओ, शहजादी ने कहा। कौन हो तुम? कौन हो? यहाँ क्यों आ गए? कांजीवाला ने बड़ी मुश्किल से पूछा। आय हाय, पर्दा नशीं बोलो, यहाँ क्यों आ गए? हम कोई मर्दवे हैं? चलो, उस्ताद जी ने हमारी ड्यूटी तुम्हारे ऊपर ही लगाई है। चलो कपड़े बदलो, फिर रियाज करना है। क्या करना है? रियाज। अरे बन क्यों रही है अनारकली, जैसे कुछ जानती ही नहीं। हिजड़े ने सेठ कांजीवाला का नाम भी रख लिया और कांजीवाला के होश बिल्कुल गायब हो गए। क्या बक रहे हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ हूँ? शीश महल में। अभी शहजादा सलीम आएंगे और तुम्हें बगैर निकाह के ले जाएंगे। अरे चल रही है कि लगाऊं एक धमोकड़ा? हिजड़ा आगे बढ़ा। सेठ कांजीवाला बौखला कर पीछे हट गया। मैं कहता हूँ, कहती रहो, जहन्नम में जाओ। जब कह कहकर खामोश हो जाओगी तो मैं आ जाऊंगी। हिजड़े ने नाक चढ़ाकर कहा और उसी तरह कमर लचकाता हुआ आगे बढ़ गया। कांजीवाला के बदन से पसीने छूट रहे थे। अकल खोपड़ी से कई फुट की बुलंदी पर नाच रही थी। ये सब क्या है? वो कोठी में गया था जो समुंदर के किनारे पर थी, और चौकीदार ने ओह, तो वो फोन, सब कुछ फ्रॉड था। लेकिन किसने किया ये फ्रॉड? गोलियोर ने। लेकिन गोलियोर, ये बात जहन में नहीं बैठ रही थी। तो फिर ये सब कुछ। हिजड़ा निगाहों से ओझल हो गया। दरवाज़ा खुला हुआ था। इस बार उसे बंद नहीं किया गया था।
نہ جانے کیا ذہن میں آیا کہ سیٹھ کانجی والا کھلے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے باہر جھانک کر دیکھا، چوڑی راہداری سامنے تھی، سامنے ہی ایک دروازہ نظر آ رہا تھا جس پر ٹوائلٹ لکھا ہوا تھا۔ کانجی والا نے راہداری میں دونوں طرف دیکھا، راہداری خاموش تھی، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ابھی اسے چند لمحات ہی گزرے تھے کہ عقب سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ کانجی والا کو تو اور کچھ نہ سوجا، اس نے جلدی سے ٹوائلٹ کا دروازہ کھولا اور غڑاپ سے اندر داخل ہو گیا۔ ٹوائلٹ میں ایک ٹیوب روشن تھی، سامنے ہی بڑا سا آئینہ لگا ہوا تھا اور آئینے میں کسی کا عکس دیکھ کر وہ دم بخود رہ گیا، اس کا سانس بند ہونے لگا تھا۔ خدا کی پناہ، یہ تو میں ہی ہوں، یہ تو میں ہی ہوں، اس نے سوچا۔ آئینے میں اسے اپنا جو روپ نظر آیا اسے اور کوئی دیکھ لیتا تو پھر کانجی والا کے لیے خودکشی کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں رہ جاتا تھا۔ نارنجی رنگ کا بلاؤز، گہرا سبز پیٹی کوٹ اس کے بدن پر تھا، چہرے پر گہرا میک اپ تھا، کلین شیو کر دیا گیا تھا، جبکہ اس کے بالائی لب پر مونچھیں تھیں، لیکن اب ان مونچھوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ سر پر نقلی بالوں کی وگ لگا دی گئی تھی۔ اس طرح بے ہوش و حواس تھا وہ کہ ابھی تک ان تبدیلیوں کا اندازہ بھی نہیں لگا سکا تھا۔ اب جو آئینے میں خود کو دیکھا تو دل و دماغ پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا۔ وہ ہوا میں تھا جس کا تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے آئینے میں خود کو گھورتا رہا۔ اسی وقت باہر سے آواز آئی، انارکلی، او انارکلی، اری اب اندر ہی گھسی رہے گی، باہر نکل آ، اللہ ماری، تو نے ناک میں دم کر دیا سب کا، انارکلی، اری او۔ وہ لوگ ٹوائلٹ تک پہنچ گئے۔ کانجی والا کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر تو وہ پاگل ہو گیا تھا، لیکن بے بسی کا شدید احساس اس کے رگو پے میں دوڑ رہا تھا۔ ان حالات میں اس حلیے میں تو کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا تھا، لیکن یہ سب، اے انارکلی، اس بار دوسری آواز سنائی دی، اور کانجی والا کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ رہا کہ وہ باہر نکل آئے۔ نہ جانے کس طرح وہ باہر نکلا تھا۔ نہائے گی کیا؟ سوال کیا گیا۔ کانجی والا دہشت زدہ نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اب ان کی تعداد 4 تھی۔ ان میں ایک وہ تھا جو سب سے پہلے کانجی والا کو نظر آیا تھا۔ 3 اجنبی تھے، چاروں زنانہ لباس میں ملبوس تھے اور انتہائی بھونڈی شکلوں کے مالک تھے۔ بولتی نہیں، نہائے گی کیا؟ شرم توڑو اس کی، بات سنو، یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں نہیں جانتا، لیکن میں زیادہ دیر تک خود پر قابو نہ رکھ سکوں گا، کانجی والا نے بامشکل کہا، اور وہ چاروں ہنس پڑے۔ پھر ان میں سے ایک نے کمر پر ہاتھ رکھ کر ٹھمکتے ہوئے کہا، میں دل پہ قابو نہ رکھ سکوں گا، ہائے ہائے، دل ہے بے قابو، ہائے ہائے۔ دوسرے بولے، ارے دل ہے بے قابو، ہائے ہائے، کورس میں گانے اور ناچنے لگے۔ کانجی والا بدحواس ہو کر راہداری کے دوسرے سرے کی طرف دوڑا اور ایک دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے جلدی سے دروازہ دوسری طرف سے بند کر لیا تھا۔ ان لوگوں نے شاید اس کا پیچھا ہی نہیں کیا تھا۔ کانجی والا نے گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے اس جگہ نگاہ دوڑائی جہاں وہ آ گیا تھا۔ اچھا خاصا حال تھا، حسب معمول نہایت آراستہ و پیراستہ۔ سامنے کرسی پر ایک بوڑھا ہیجڑا ساڑی باندھے بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ کانجی والا اسے دیکھ کر چونک پڑا اور پھر اس کے دانت بھینچ گئے، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ بوڑھے ہیجڑے کے پاس پہنچ گیا۔ یہ کون سی جگہ ہے مجھے بتاؤ، ورنہ میں کسی کا خون کر دوں گا۔ بوڑھے ہیجڑے کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ نہ بچی، ایسی باتیں نہیں کرتے، بھلا کس کا خون کرو گی؟ ہوش کی دوا کرو، استاد نے سن لیا تو کھال کھینچ دے گا۔ کون استاد؟ کانجی والا نے پوچھا۔ ہے استاد کو بھی نہیں جانتی، بڑی بھولی ہے۔ منہ ہاتھ دھو لو، کچھ کھا پی لو، ہوش ٹھکانے آئیں گے تو ہوش کی باتیں کرے گی۔ چل، وہ رہا غسل خانہ۔ میرے کپڑے کہاں ہیں؟ کانجی والا نے پوچھا۔ مل جائیں گے، ساڑی باندھے گی یا غرارہ پہنے گی؟ بول، کیا نکلوا دوں؟ اس سوال پر کانجی والا کا دل اور خون ہو گیا تھا۔ کیا جواب دیتا؟ اس نے بلا آخر فیصلہ کیا کہ دماغ ٹھنڈا رکھے اور صورتحال کا ٹھنڈے دل سے جائزہ لے، اس طرح گرم دماغ سے کوئی نتیجہ حاصل نہ ہو سکے گا۔ وہ ایک طرف پڑے چمڑے کے سٹول کے پاس پہنچ گیا۔ سٹول پر بیٹھ کر اس نے سر پکڑ لیا تھا۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح بیٹھا رہا، پھر جب اس نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے تو ایک بار پھر چونک پڑا۔ اب حال میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ نہ جانے کب وہ بوڑھا ہیجڑا بھی کھسک گیا۔ کانجی والا نے دوبارہ سر پکڑ لیا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ اسی طرح گزر گیا۔ باہر حال کے اندرونی دروازے پر دوبارہ آہٹ سنائی دی اور کانجی والا گردن اٹھا کر دیکھنے لگا۔
اس بار 2 خطرناک ہیجڑے اندر داخل ہوئے تھے۔ ان کے چہرے وحشت ناک تھے اور بدن پر کالی ساڑیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اٹھو، ان میں سے ایک نے سخت لہجے میں کہا۔ کہاں جانا ہے؟ مجرے میں جواب ملا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کانجی والا بولے، اور دوسرے لمحے اس کے گال پر ایک زناٹے دار تھپڑ پڑا۔ کانجی والا الٹ کر گرا تھا۔ نازنین ہے میرا نام، یاد رکھنا، چلو۔ ہیجڑے نے اس کے بلاؤز کا گریبان پکڑ کر اسے کھڑا کر دیا۔ کانجی والا کو صورتحال کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اگر اس نے ان لوگوں کے احکامات کی خلاف ورزی کی تو نتیجہ خطرناک بھی نکل سکتا ہے۔ چنانچہ اب اس کے سوا چارہ ہی نہیں تھا کہ وہ ان کے ہر حکم کی تعمیل کرے۔ چنانچہ اس بار وہ ان کے ساتھ چل پڑا۔ اس دروازے سے گزر کر وہ ایک اور دروازے میں داخل ہو گئے۔ پھر نازنین نے ایک الماری کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس الماری میں ساڑیاں بھی ہیں اور غرارے سوٹ بھی، جو پسند ہو نکال کر پہن لو اور پھر میک اپ کر کے تیار ہو جاؤ۔ خدا کے واسطے میری بات تو سن لو، کانجی والا گھگیا کر بولا۔ بات سننے کی ڈیوٹی میری نند کی ہے، میں بیچاری تو مجبور ہوں، چلو جلدی کرو، مجھے یہ لباس پہننے نہیں آتے۔ اوہ اچھا، تب کوئی بات نہیں ہے، میں ابھی شہزادی کو بھیجتی ہوں، وہ تمہیں تیار کرے گی، اسی جگہ رکو۔ وہ دونوں باہر نکل گئے۔ سیٹھ کانجی والا اپنی زندگی کے بدترین لمحات سے گزر رہا تھا۔ زندگی میں بڑے بڑے عجیب واقعات پیش آئے تھے، بڑے خطرناک لمحات سے گزرنا پڑا تھا، لیکن یہ سب کچھ کبھی تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ وہی بدحیت ہیجڑا پھر آ گیا جس سے سب سے پہلے ملاقات ہوئی تھی۔ ساڑی باندھی اس نے اپنی پسند سے، غیرت کے مارے خودکشی کرنے کو دل چاہ رہا تھا کانجی والا کا۔ میک اپ بھی کیا گیا اور پھر شہزادی اسے ایک اور حال میں لے گئی۔ یہاں وہی بوڑھا ہیجڑا موجود تھا۔ اس نے آنکھیں نچا کر کانجی والا کو دیکھا، آگے بڑھا اور خوب بلائیں لی اس کی۔ واری جاؤں، صدقے جاؤں، سچ مچ انارکلی لگ رہی ہے، چلو بیٹھ جاؤ، چائے پانی ہو جائے۔ اس کے بعد تائی اماں تصویر نہیں کھچاؤ گی انارکلی کے ساتھ؟ کسی نے کہا اور بوڑھے ہیجڑے کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیوں نہیں، چل حسینہ، کیمرہ لے آ۔ ہر بات سہانے روح تھی۔ اب تصویریں بھی بنیں گی، اور اگر یہ تصویریں کبھی منظر عام پر آ گئیں تو خودکشی کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ لیکن سیٹھ کانجی والا کچھ نہیں کر سکا۔ بوڑھی تائی اماں کے ساتھ، دوسرے ہیجڑوں کے ساتھ اس کی بہت سی تصویریں بنی۔ خوب عمدہ ناشتہ لگایا گیا، مجبوراً اس ناشتے میں بھی شریک ہونا پڑا۔ سیٹھ کانجی والا کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن وہ ان شیطانوں کے درمیان بے بس تھا۔ کھانے پینے کے بعد رقص و موسیقی کا دور شروع ہو گیا اور گلفام بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینے لگے۔ خوبصورت گانوں پر تباہی نازل ہو رہی تھی۔ اچھل کود، وحشت خیزی کا بھیانک دور جاری رہا۔ پھر تائی اماں نے کانجی والا سے فرمائش کی، اے انارکلی، اللہ کی بندی، تو بھی 2 ٹھمکے لگا دے، مجھ بڑھیا کا دل خوش ہو جائے گا۔ کیا میں؟ کانجی والا رو دینے والی آواز میں بولا، تجھے میری قسم انارکلی، میں خون کر دوں گا تمہارا، بعد میں کر دیجیو، بکواس مت کرو، میں یہاں نہیں رکوں گا، میں جا رہا ہوں، تم سے روکا جائے تو روک لو مجھے، میں اب نہیں رکوں گا۔ وہ اٹھ کر ہال کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس پر جنون طاری ہو گیا تھا۔ ناچ گانا رک گیا۔ بوڑھے زنخے نے مسکرا کر نازنین اور ماجبین کی طرف دیکھا اور دونوں نے گردنیں ہلا دیں۔ وہ دونوں جلدی سے اٹھ کر باہر نکل گئے۔ پھر دونوں نے کانجی والا کو بازوؤں سے پکڑ لیا۔ انارکلی، نازنین نے روتی ہوئی آواز میں کہا، کہاں جاؤ گی انارکلی؟ ماجبین بولا، اور اسی وقت اس نے آگے بڑھ کر سیٹھ کانجی والا کی کمر پر لات رسید کی۔ کانجی والا اچھل کر اوندھے منہ جا پڑا تھا۔ ہائے ہائے میری بچی، کیا ہو گیا تجھے؟ ارے چوٹ نہ لگ گئی ہو تجھے؟ نازنین نے رونے کے سے انداز میں کہا اور جلدی سے کانجی والا کو اٹھا لیا، لیکن اس طرح کہ کانجی والا کی ایک ٹانگ اس کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ اتنا طاقتور تھا نازنین کہ کانجی والا الٹا ہو گیا تھا۔ آئے ہائے، یہ انارکلی الٹی کیسے ہو گئی؟ ارے سیدھا کرو اسے۔ ہائے میری میاں، اے بی بی، میں بھی کیسی بے وقوف ہوں۔ نازنین نے جلدی سے کانجی والا کو چھوڑ دیا اور کانجی والا بری طرح گرا۔ وہ زخمی ہو گیا تھا۔ گردن ٹیڑھی ہو گئی ہوگی میری بچی کی، اے سیدھی کر دو، ماجبین بولا، اور سیٹھ کانجی والا کا سر پکڑ کر بری طرح رگڑ دیا۔ کانجی والا اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکا تھا۔ وہ بے ہوش ہو گیا۔ موت نہیں آئی تھی تو ہوش تو آنا ہی تھا۔ دماغ جاگا، لیکن وہ دوبارہ بے ہوش ہو جانے کی شدید آرزو پیدا ہو گئی۔
ہنگامہ برپا تھا، ڈھول، مجیرے اور دوسرے باجے بج رہے تھے، کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، ہنسی مذاق کہے درمیان میں کوئی رقص کر رہا تھا۔ کانجی والا نے اس کی شکل دیکھی اور تھوک نگل کر رہ گیا۔ نوخیز اور حسین لڑکی تھی، لڑکی نہیں تھی، نوجوان تھا انہی میں سے ایک، لیکن بے حد حسین۔ اگر شیو کی نیلاہٹ نہ ہوتی تو اسے لڑکی سمجھنے میں کوئی آر نہیں تھی۔ ادائیں وہی زنخوں کی تھیں، لیکن لباس شاندار تھا اور رقص بھی خوب تھا۔ وہ کرا کر اٹھ بیٹھا اور دوسرے لوگ چیخ پڑے۔ انارکلی بھی جاگ گئی، جوڑی ہو جائے جوڑی، آئے ہائے یہ موٹی کلموہی میرے ساتھ کیا ناچے گی؟ ناچنے والے نوجوان نے کہا، ناچے گی نصیبو، ناچے گی تو موقع تو دے۔ ایک ہیجڑے نے کہا، اور سیٹھ کانجی والا کو اپنے کانوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا۔ نصیبو، یہ نام تو گولیور کی زبانی سنا جا چکا ہے، اسی نام کا تو سارا جھگڑا ہے، لیکن نصیبو۔ کانجی والا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر زنخے کو دیکھنے لگا۔ حسین ترین شکل جو بھونڈی اداؤں کے باوجود دلکش نظر آ رہی تھی۔ رقص جاری رہا اور پھر نصیبو تھک گیا۔ وہ بڑی ادا کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا اور دوسرے دو زنخے اس کے پیروں کے گھنگروؤں کو کھولنے لگے۔ ہائے میری اماں! اس نے ایک انگڑائی لی اور کانجی والا کی طرف آنکھ مار کر مسکرانے لگا۔ پھر اس نے آواز لگائی، تائی اماں، کیا ہے لونڈیا؟ بوڑھے ہیجڑے نے پیار بھری آواز میں پوچھا، یہ انارکلی کب ناچے گی؟ جب تو کہے۔ تو اسے پکڑ کر سڑک پر لے جاؤ، کام شروع کراؤ مالزادی سے، کب تک مفت کی کھائے گی؟ آج ہی سے نصیب ہو، میں آج ہی سے، بوڑھے زنخے نے کہا، اور کانجی والا خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ پھر وہ پہلی بار ہمت کر کے اپنی جگہ سے اٹھا اور نصیبوں کے پاس پہنچ گیا۔ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آئے میں مر جاؤں، کیا بات کرو گی ہم سے؟ مجھے ایک بار موقع دو۔ سنو، تم جو کوئی بھی ہو، مجھے بس ایک موقع دو۔ تائی اماں، نصیبوں نے آواز لگائی، یہ مردود اکیلے میں کچھ کہے گی مجھ سے، تم سب کو یہاں سے لے جاؤ۔ چلو ری لڑکیوں، چلو یہاں سے، تائی اماں نے کہا، اور تمام لڑکیاں ہنستی مسکراتی تالیاں بجاتی وہاں سے چلی گئیں۔ اب صرف کانجی والا اور نصیبو رہ گئے تھے۔ کانجی والا اس عجیب و غریب مخلوق کے پاس پہنچ گیا۔ ابھی تمہارا نام نصیبو لیا گیا تھا؟ ہاں، تم نصیبو ہو؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ نصیبو کا لہجہ بدل گیا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے، میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اتنی جلدی سیٹھ کانجی والا؟ نصیبو مسکرا کر بولا، مجھے میری بات کا جواب دو۔ ابھی آرام کرو کانجی والا، یہ ماحول بھی دیکھو، تمہیں زندگی کی یہ تبدیلی پسند آئی، تمہاری شکل ہی بدل گئی، یکسانیت سے نجات ملی ہے تمہیں، یہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگنا چاہتے ہو؟ خدا کے لیے مجھے اس ماحول سے نجات دلا دو، ورنہ میں خودکشی کر لوں گا۔ کانجی والا گھگھیا کر بولا، میرا نام نصیبو ہے کانجی والا، اس سے قبل یہ نام سنا ہے کبھی؟ ہاں ہاں سنا ہے۔ کس طرح، کہاں؟ نصیبو نے پوچھا، اور کانجی والا خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے خوف کے آثار جھانک رہے تھے۔ مجھے یاد نہیں، کانجی والا نے آہستہ سے کہا۔ شہزادی، اری او شہزادی، انارکلی تیار ہو گئی، اری چلو ڈھول باجے لے آؤ۔ نصیبو نے آواز لگائی اور کانجی والا خوف سے لرز اٹھا۔ رک جاؤ، خدا کے لیے رک جاؤ، میں اب یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا۔ سیٹھ کانجی والا، میں بھی فضول آدمیوں کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے تمہیں اس لیے موقع دیا ہے کہ تم میری فہرست میں پہلی بار آئے ہو۔ نصیبو کا نام سنا ہے تو اس کے بارے میں جانتے بھی ہوگے۔ میں زیادہ صبر نہیں کر سکتا، مجھے جواب دو، اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ جواب دو کہ تم نے نصیبو کا نام کہاں سنا ہے۔ مگر تم یہ کیوں معلوم کرنا چاہتے ہو نصیبو؟ تفصیل میں جاؤ گے سیٹھ کانجی والا؟ تو پھر سنو، کچھ اور سوالات بھی تمہارے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ مثلاً اب تم مجھے یہ بھی بتاؤ گے کہ پونجی والا کو کس نے قتل کیا؟ تم نے، تمہارے کسی ساتھی نے، یا اس نے؟ کس نے؟ کانجی والا کی آنکھیں خوف اور دہشت سے پھیل گئیں۔ جس کے بارے میں تم مجھے ابھی تفصیل بتاؤ گے، یا جس سے تم نے پولیس آفیسر مسٹر جوشی کی ملاقات کرائی تھی؟ اوہ، تو جوشی اب تمہارے حق میں کام کر رہا ہے، کانجی والا نے کہا۔ کانجی والا، جس شکل و صورت اور حلیے میں ہو اسی میں رہ کر بات کرو، اور اپنی اوقات سے آگے بڑھ کر کوئی بات کی تو تم تصور نہیں کر سکتے کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ نصیبوں کے لہجے میں غراہٹ پیدا ہو گئی، اور کانجی والا کو یہ غراہٹ اتنی خوفناک محسوس ہوئی کہ چند لمحات کے لیے اس کی آواز ہی بند ہو گئی۔ نصیبوں کا حسین چہرہ بگڑتا جا رہا تھا، اور اس میں ایک ایسی خوفناک کرختگی پیدا ہو گئی تھی کہ کانجی والا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔
وہ سہمی ہوئی نگاہوں سے نصیبو کو دیکھنے لگا۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ جوشی میرے لیے کیسے کام کرے گا؟ وہ تو تمہارا مددگار ہے اور شاید تمہارے لیے ہی کام کر رہا ہے، میرے لیے نہیں۔ مجھ پر یہ الزام مت لگاؤ، کانجی والا تڑپ کر بولا۔ کانجی والا، ہم اس وقت تک غلط فہمیوں کا شکار رہیں گے جب تک تم مجھے تمام تر تفصیلات نہیں بتا دیتے۔ میں کیا تفصیل بتاؤں تمہیں؟ اس دن سے شروع ہو جاؤ جس دن تمہارے ہاں کوئی پارٹی تھی اور تم نے جوشی کو کسی مسٹر ڈائر سے روشناس کروایا تھا۔ اب تم کہو گے کہ یہ بات بھی تمہیں جوشی نے نہیں بتائی۔ کانجی والا، میں اپنے نام کو زندہ رکھے ہوئے ہوں، بے شمار دشمن ہیں میرے، ان سے نبرد آزما رہنا پڑتا ہے، مجھے ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے لیے زیادہ وقت صرف نہیں کرنا۔ میں دوسری فطرت کا آدمی ہوں، میرے کام کرنے کے انداز میں بھی ذرا تبدیلی ہے۔ میں جو کچھ کرتا ہوں، جو کچھ کر رہا ہوں، اسے اپنی ذات تک محدود رکھتا ہوں۔ تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے، صرف اور صرف جواب دو گے، اور اس کے بعد میں تمہیں کوئی مہلت بھی نہیں دوں گا۔ کانجی والا عجیب سی نظروں سے اس شخص کو دیکھ رہا تھا جو شکل و صورت اور حلیے کے اعتبار سے بالکل بے ضرر نظر آتا تھا، لیکن بے ضرر شخص اندر سے کیا تھا اس کا اندازہ کانجی والا کو آہستہ آہستہ ہوتا جا رہا تھا۔ چند لمحات خاموشی سے گزر گئے، پھر کانجی والا نے ایک طویل سانس لے کر کہا، تم نے مجھے مجبور کر دیا ہے نصیبو، تو پھر ایک چھوٹی سی کہانی سن لو۔ میں تمہیں یہ نہیں بتاؤں گا کہ وہ خطرناک بلیک میلر مجھے کیوں بلیک میل کر رہا ہے۔ وہ میری کچھ کمزوریاں سمیٹ کر طویل عرصے سے مجھ سے فائدے اٹھاتا رہا ہے، ہر چند کہ میرے اور اس کے تعلقات اب ختم ہو چکے ہیں، یعنی اب وہ مجھے وہ چیزیں واپس کر چکا ہے جن کے تحت وہ مجھے بلیک میل کر رہا تھا، اور ان کے عوض وہ مجھ سے اتنی بھاری رقمیں وصول کر چکا ہے کہ اگر وہ رقمیں میرے کاروبار سے نہ نکلتیں تو یقین کرو نصیبو، میرا کاروبار بہت وسیع ہوتا۔ لیکن انسان اپنی زندگی میں اپنی ہی کسی غلطی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ایسی غلطی نہ کرے تو پھر وہ ترقی کے زینوں پر تیزی سے سفر کرتا رہے۔ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی اور اس کم بخت نے اس کا فائدہ اٹھایا اور مجھ سے بڑی بھاری بھاری رقمیں وصول کرنے لگا۔ بالآخر میرے اور اس کے درمیان ایک سودا طے پا گیا اور مجھے اس سے نجات مل گئی، لیکن میں آج تک اس سے خوف زدہ ہوں۔ اس کی شخصیت اتنی بھیانک ہے کہ میں کوشش کے باوجود اس سے نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ کچھ عرصہ قبل وہ یہاں دوبارہ نظر آیا، میری بیٹی کی سالگرہ تھی، اس نے مجھ سے اس سالگرہ میں شرکت کا دعوت نامہ طلب کیا۔ میں بھلا کیسے انکار کر سکتا تھا، لیکن میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ سالگرہ میں کیوں شرکت کرنا چاہتا ہے۔ باہر طور سالگرہ میں شرکت کرنے کے بعد اس نے مجھ سے فرمائش کی کہ میں کسی اچھے سے پولیس آفیسر سے اس کا تعارف کرواؤں، اور میں نے اس کا تعارف مسٹر جوشی سے کروا دیا۔ اس کے بعد مجھے اس کے اور مسٹر جوشی کے درمیانی معاملات کا قطعی کوئی علم نہیں ہے، لیکن جب مسٹر جوشی اپنے کام میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے مجھ سے رابطہ قائم کیا اور اس کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنا چاہیں۔ اسی دوران میرے علم میں نصیبو کا نام آیا اور پھر میں نے اس شخص سے رابطہ قائم کیا۔ میں نے پوچھا کہ نصیبو سے اس کی کیا پرخاش ہے، تو اس نے بتایا کہ نصیبو ایک ایسا نام ہے جو اکثر اس کے ذہن پر ہتھوڑے لگاتا ہے۔ وہ نصیبو کو اپنے زیر تحت دیکھنا چاہتا ہے اور اس کے بعد ہی کوئی اور عمل کرے گا یہاں۔ تو یہ تھا مسئلہ مسٹر نصیبو۔ مسٹر جوشی نے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی اس شخص کے بارے میں، اور میں جانتا ہوں کہ انہیں کس نے مجبور کیا ہوگا۔ میں تمہاری ذہنی قوتوں کو بھی تسلیم کرتا ہوں نصیبو کہ تم نے جوشی پر اس کا وار الٹ دیا، لیکن یقین کرو اگر میں تمہیں اس شخص کے بارے میں بتا دیتا ہوں تو میری جو درگت تم نے بنائی ہے ممکن ہے اس سے بری درگت وہ بنا دے۔ سیٹھ کانجی والا کا بدن لرز رہا تھا اور نصیبو دلچسپ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، اور پھر اس نے کہا، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کانجی والا کہ وہ تمہاری کیا درگت بناتا ہے، البتہ میں تم سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ کیا نام ہے اس کا؟ گولیور۔ وہ گولیور کے نام سے مشہور ہے، کچھ عرصہ قبل بھی اس ملک میں آیا تھا، شاید گرفتار بھی ہو گیا تھا، لیکن پولیس کو چکمہ دے کر صاف نکل گیا اور پولیس اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکی۔ ابھی کچھ عرصہ قبل وہ یہاں آیا ہے، یقینی طور پر وہ کوئی ایسا قدم اٹھا چکا ہوگا کہ پولیس اس کی تلاش میں ہوگی، لیکن اس کا نام ابھی تک منظر عام پر نہیں آیا، اور شاید پولیس نے تمہارا نام سن لیا۔ وہ اسی قسم کا آدمی ہے، خود سے برتر کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا، چنانچہ اسی تگ و دو میں لگ گیا کہ تم کو اپنے زیر تحت لائے، اور اس کے لیے اس نے مجھے اپنا آلائے کار بنایا ہے۔
نصیبو دلچسپی سے یہ تفصیلات سن رہا تھا۔ کانجی والا کے چہرے پر پھیلے ہوئے تاثرات سے اس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ کانجی والا نے کوئی غلط بات نہیں کہی ہے۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد اس نے کہا، اور اس نے تمہیں اس سلسلے میں اپنا اعلی کار بنایا ہے؟ ہاں، مسٹر جوشی کی حد تک۔ جانتے ہو مسٹر جوشی سے اس نے کیا کام لیا ہے؟ نہیں، میں نہیں جانتا۔ اس نے مسٹر جوشی کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ مجھے گرفتار کرے۔ کانجی والا، بے شمار لوگ مجھے ایک دوسرے نام سے بھی جانتے ہیں، تمہیں اس کے بارے میں بتانا بے مقصد ہی ہے۔ بہرطور میرا اپنا معاملہ ہے کہ میں کب اور کہاں کیا کر رہا ہوں، لیکن گولیور کو اس بات کی سزا ضرور ملنی چاہیے کہ اس نے نصیبوں کے راستے میں آنے کی کوشش کی، اور ممکن ہے اس کا ذریعہ بھی تمہیں ہی بننا پڑے۔ مجھے؟ سیٹھ کانجی والا کا چہرہ فک ہو گیا۔ ہاں، تمہیں ابھی اس کے بارے میں کچھ اور تفصیل بتانی ہے۔ سیٹھ کانجی والا، یہ بلیک میلر کون ہے؟ اس سے پہلے کہاں رہتا تھا؟ کچھ اور تفصیل کانجی والا، کچھ اور تفصیل۔ دیکھو، میں تمہیں اس کے بارے میں تفصیلات بتا دوں گا، مگر خدا کے واسطے تم مجھے اس کے خلاف استعمال نہ کرو۔ میں زندہ نہ رہ سکوں گا۔ میں نے جو کچھ کیا ہے اس میں براہ راست تمہارے خلاف کوئی عمل نہیں تھا۔ نصیبو، خدا کے لیے تم بھی میرے خلاف براہ راست کوئی عمل نہ کرو۔ نصیبو چند لمحات اس کی درخواست پر غور کرتا رہا، پھر بولا، ایک شرط پر۔ ہاں بتاؤ، جلدی بتاؤ، میں تمہاری ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تم ان واقعات کا تذکرہ گولیور سے نہیں کرو گے؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ نہیں کروں گا، خواہ وہ تم سے کتنا ہی پوچھے۔ ہاں، خواہ وہ مجھ سے کتنا ہی پوچھے۔ پونجی والا کے قتل کے بارے میں تمہیں بتاؤں؟ پونجی والا کو یقینی طور پر گولیور نے قتل کیا اور اس کے قتل کا الزام مجھ پر ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ہاں، مجھے اس کا افسوس ہے۔ بہرطور میں اس حد تک نہیں جا سکتا کہ قتل و غارت گری برداشت کروں اپنی زندگی کے لیے۔ خدا کی قسم، مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں۔ بہرطور گولیور کے بارے میں مجھے تفصیل بتاؤ۔ کئی ممالک میں اس کا نام مشہور ہے۔ پولیس کے ریکارڈ میں وہ ایک بلیک میلر کی حیثیت سے خاص حیثیت رکھتا ہے، اور پولیس اس کی تلاش میں اکثر سرگرداں رہتی ہے۔ یورپ ہی میں زیادہ تر اپنی کارروائیاں کرتا ہے، اور کبھی کبھی وہاں موجود مشرقی باشندوں کو بھی پھانس لیتا ہے۔ کئی افراد اس ملک میں بھی اس کا شکار ہیں، اور جب وہ کبھی اس ملک کا رخ کرتا ہے تو اپنے ان شکاروں کو بھی ضرور استعمال کرتا ہے۔ میں نہیں جانتا وہ اس بار یہاں کیوں آیا ہے، لیکن بہرطور وہ انتہائی خوفناک انسان ہے۔ صرف بلیک میلنگ ہی نہیں، وہ دنیا کا ہر کام کر لیتا ہے۔ قتل و غارت گری، خون ریزی، جو کچھ بھی اس کے سپرد کر دیا جائے، رقم کے عوض وہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ عجیب و غریب آدمی ہے، ویسے بے حد خوفناک بھی ہے، بے حد چالاک ہے، اور شاید خود پرست بھی۔ اسے یہاں آ کر یہ بات پسند نہیں آئی کہ یہاں تمہارے نام کا ڈنکا بج رہا ہے۔ وہ جہاں جاتا ہے اپنے آپ کو سب سے برتر و اعلیٰ دیکھنا پسند کرتا ہے۔ اور کچھ؟ بس، اور کوئی خاص بات نہیں۔ اس کا اپنا نشان سورج ہے۔ چاندی کے سکوں پر اس نے سورج کی تصویریں ڈھال رکھی ہیں۔ یہ سکے اس کے شکار کے پاس اس کے نشان کے طور پر جاتے ہیں، اور لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ سکوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میں نے کہا نا، اس کے نشان۔ گڈ، تو یقینی طور پر تمہارے پاس بھی اس کا کوئی نشان موجود ہوگا سیٹھ کانجی والا؟ ہاں ہے۔ ویری گڈ، تو تم مجھے یہ نشان دے دو گے، اور اس کے بعد تمہاری گلو خلاصی ہو جاتی ہے۔ نشان؟ کانجی والا ہکلایا۔ ہاں، کیوں؟ اس میں بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچے گی؟ نہیں، پھر تم ہکلا کیوں رہے ہو؟ بس مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں وہ مجھ سے یہ نشان طلب نہ کر لے۔ تم کہہ سکتے ہو کہ وہ نشان تم سے کہیں کھو گیا۔ ہاں، کچھ نہ کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن بس خوف زدہ ہوں۔ تم میری دی ہوئی مراد سے ناجائز فائدہ اٹھانے میں کوشاں ہو۔ کانجی والا، بہرطور تم جو کچھ بھی ہو، اعلیٰ حکام کے دل میں تمہارے لیے کیا خیالات ہیں، یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے۔ مجھ سے جب بھی ٹکرانا چاہو ٹکرا جانا، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، بلکہ میری طرف سے اسے دعوت سمجھو۔ لیکن اگر اس سے بچنا چاہتے ہو تو پھر جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو۔ سورج کا نشان شام تک میرے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ میرا آدمی تمہیں تمہاری کوٹھی تک چھوڑنے جائے گا، اور تم وہ نشان اسے دے دو گے۔ اس شخص کو اگر کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا کانجی والا، تو یہ سمجھ لو کہ ساری زندگی افسوس کرتے رہو گے۔ نصیبوں کا لہجہ بے حد خوفناک تھا۔ کانجی والا آنکھیں بند کر کے گردن ہلانے لگا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، جو کچھ تم کہہ رہے ہو ایسا ہی ہوگا۔
کانجی والا نے کہا اور نصیبوں نے گردن ہلا دی۔ اوکے، جاؤ ڈریسنگ روم میں جا کر لباس تبدیل کر لو، تمہارا لباس پڑا ہوا ہے، پھر ایک شخص تمہیں یہاں سے لے جائے گا۔ نصیبو اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ سامنے سے شہزادی آتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ حسب معمول تالیاں پٹخاتا ہوا، بلائیں لیتا ہوا، مسکراتا ہوا کانجی والا کے نزدیک پہنچا اور بولا، چل رہی انارکلی، تجھے ڈریسنگ روم بتا دوں۔ کانجی والا کا دل تو چاہا کہ آگے بڑھ کر اس شخص کا گلا گھونٹ دے، لیکن صورتحال کو وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا، لیکن ابھی تک یہ بات اس کے ذہن میں نہیں سمائی تھی کہ آخر زنخوں کا یہ گروہ کیوں جمع کیا گیا ہے، اور نصیبوں کی موجودہ شکل ہی اصل ہے یا اس کے علاوہ بھی اس کی کوئی اور شکل ہے۔